खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कुदूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है और हम खुदावंद के कलाम में से दूसरी सलातीन की किताब उसके 12वें बाब को सीखते जा रहे हैं। आज इस सिलसिले की दूसरी किस्त है, सेकंड किंग्स 12th चैप्टर एंड सेकंड एपिसोड ऑफ द 12th चैप्टर। अजीजों, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं आप सबों के लिए और आपके लिए बरकत की, सलामती की, इज़्ज़त की, खुशहाली की दुआ करते हैं। और इन सब चीज़ों से बढ़कर इनके साथ साथ खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम की, उसके वचन की फर्माबरदारी की, ओबीडियंस की पाक रूह को मांगते हैं। अजीज़ों, जैसे बहुत से अब्वाब में, बहुत से चैप्टर्स की बाइबल स्टडी में हमने इस बात को नोट किया कि किंग्स की, राजों की, सलातीन की जो किताबें हैं वो तवारीख की किताबों के साथ, क्रॉनिकल्स की बुक्स के साथ जुड़ी हुई हैं। उनमें ऐसी कॉम्प्लीमेंट्री बातें हैं एक दूसरे को समझाने के लिए, यानी तवारीख की किताब को सलातीन की और सलातीन को तवारीख की किताब समझाने के लिए बहुत सी बातें हैं जो कि हम पैरेलल, मुतवाज़ी तौर पर सीख सकते हैं बोथ द बुक से, दोनों किताबों में से। तो ये जो 12वां बाब है दूसरी सलातीन का, सेकंड किंग्स का चैप्टर 12, ये दूसरी तवारीख के 24वें बाब से, यानी सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 से बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकती है हमें बाइबल स्टडी में। और मैं उसके कुछ हिस्से आपके लिए पढ़ूंगा, ख़ास तौर पर इस पॉइंट को इस्टेब्लिश करने के लिए कि अगरचे यहोआस मुल्क में बादशाह के ओहदे पर फायज हो गया, लेकिन असल हुकूमत यहोयदा यानी सरदार काहिन ही की थी। और चूंकि वो सरदार काहिन था और राइचियस मैनर में यानी रास्तबाजी से हुकूमत चला रहा था, तो बेशक लोगों को इल्म भी था, तो भी उन्होंने कोई हीलो हुज्जत, कोई बहानेबाजी उसके अहकाम को मानने में नहीं की। 24वें बाब दूसरी तवारीख के सेकंड क्रॉनिकल्स चैप्टर 24 से हमें ये पता चलता है कि यहोयदा ने बुढ़ा और उम्र रसीदा होकर वफात पाई, और लिखा है कि जब वो मरा तो 130 बरस का था, 130 ईयर्स ओल्ड था। तो अजीजों, खुदावंद ने उसको एक भरपूर ज़िंदगी बख्शी जिसमें उसने खुदावंद की खिदमत के हवाले से, खुदावंद की कौम की रहबरी रहनुमाई के हवाले से अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे तौर पर निभाया। 12वें बाब सलातीन के सेकंड किंग्स चैप्टर 12 जिसकी आज हम स्टडी कर रहे हैं, उसकी 5वीं आयत से हमें यह पता चलता है कि जो खुदावंद की हैकल थी, मकदस था खुदावंद का, वो बहुत ज़्यादा मखदूश हालत में था। वो रिपेयर मांगता था, और रिपेयर से भी ज़्यादा इट नीडेड अ लॉट ऑफ अटेंशन। और चूंकि यहोयदा बूढ़ा हो चुका है, तो इस मौके पर हमें यहोआस अथॉरिटी लेता हुआ नजर आता है। और फिर हमें पता चलता है कि ना सिर्फ ये जो स्टोन बिल्डिंग थी, ये जो पत्थर की इमारत थी, और इसमें ये बात हमें याद रखनी है, जब हमने पहली सलातीन पढ़ी तो मैंने आपको बड़ी तफसील से जो सुलेमान ने यह हैकल बनाई थी, इसकी कंस्ट्रक्शन के हवाले से, उसके रूहानी दुनियावी पहलुओं को बड़े तफसील से, डिटेल से समझाया था। तो इसमें हमने देखा था कि बहुत सा टिम्बर, बहुत सी लकड़ी इस्तेमाल हुई थी, बहुत सा फैब्रिक, कपड़ा इस्तेमाल हुआ था, खालें इस्तेमाल हुई थी, तो वो रिप्लेस होने वाली थी। स्टोन तो मजबूत है, लेकिन जो कपड़े की चीज़ें, खालों की चीज़ें, जो कि लकड़ी की चीज़ें हैं, उसकी रिपेयर होनी थी। और अतलिया ने ना सिर्फ इसका ध्यान नहीं रखा था, बल्कि उसने अपने मलाउन बच्चों और ख़ानदान वालों के साथ, जो अखियब और एजबल का घराना था, उसके साथ मिलके इस खुदावंद की हैकल को प्रॉपरली लूटा हुआ था। जो अच्छी चीज़ें थी उनको वो उसने स्कैवेंज कर लिया था, उसने लूट खसूट कर ली हुई थी। हैकल की तामीर के हवाले से, हैकल की री डेकोरेशन के हवाले से हम देखते हैं कि यहोयदा काहिन को इन्वॉल्व किया जाता है, लेकिन यहोआस बादशाह जो है वो खुद अपनी इनिशिएटिव से एक संदूक लेता है और उसको खुदावंद की घर के हवाले से तामीर के लिए एक फंड का इंतज़ाम करता है। एक तो ये वाज़े फंडिंग है जिसका जिक्र खुरूज के 30वें बाब में है। एक्सोडस 30 में लिखा है कि हर एक जो निकल निकल कर शुमार किए हों मिलता जाए, वो मकदस की मिसकाल के हिसाब से नीम मिसकाल दे, यानी हाफ अ शैकल। फिर जो पर्सनल ऑफरिंग है, जो पर्सनल एवेल्यूएशन के हवाले से है, उसको देने का कहा गया। यहोआस एक्सपेक्ट करता है लोगों से कि वो भी जो है वो हैकल के इस फंड में आई जाएं। उसका जिक्र हम अहबार के 27वें बाब में देखते हैं, यानी लेविटिकस 27 उसकी पहली 8 आयात में।
اب آرگیومنٹ یہ دی جا سکتی ہے، بحث یہ کی جا سکتی ہے، کیا خداوند نے لیویٹکس میں، اخبار میں یا خروج میں جو ہدیہ مانگا ہے وہ اس کام کے لیے مانگا ہے؟ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نہیں، لیکن یہاں پر ہمیں یہوآس جو ہے وہ انہی پرنسپلز کو استعمال کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ اس رقم سے، اس ہدیہ سے ایک سیپریٹ کام کیا جائے، ایک خاص کام کیا جائے، اور وہ ہے کہ خداوند کے گھر کی، خداوند کی ہیکل کی تعمیر کی جائے، اس کو ری ڈیکوریٹ کیا جائے، اس کا دھیان رکھا جائے۔ 12ویں باب میں جو تیسری قسم کا ہدیہ لکھا گیا ہے وہ ہے کہ the money that comes from a man's heart، وہ رقم جو انسان اپنے دل کی خوشی سے دے۔ تو یہ کوئی خاص رقم کی میعاد، اس کی باؤنڈری سیٹ نہیں کی جا سکتی تھی، اور اس کے لیے کوئی بھی ڈونیشن کسی بھی لیول کی، کسی بھی شخص کے دل کی مرضی کے مطابق تھی۔ سو یہوآس نے یہ آرڈر کیا کہ ان تینوں سورسز سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ ٹیمپل ریپیئر کے لیے استعمال ہو، اور یہ کب ہو رہا ہے؟ یہ اس کے 23ویں سال میں ہو رہا ہے، جب وہ بادشاہی کرتا ہوا 23 سال ہو گئے اسے، یعنی وہ اپنی عمر میں کہاں پہ ہوگا؟ وہ 30 سال کا ہوگا، 30 ایئرس کا ہوگا جس وقت یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ سو اس وقت تک ٹیمپل جو تھا وہ ریپیئر نہیں ہوا تھا، خداوند کی ہیکل ریپیئر نہیں ہوئی تھی، اور آئی بلیو کہ یہوآس اتنی دیر تک یہ چیز نوٹ کرتا رہا ہوگا، لیکن اب اس کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، ہی از رن آؤٹ آف پیشنس۔ یوں لگتا ہے کہ وہ ان کاہنوں سے بھی تنگ آ گیا ہے، کیونکہ اس کے خیال میں شاید کاہن جو بھی پیسے مل رہے ہیں، ہدیہ مل رہا ہے، رقم آ رہی ہے خداوند کے گھر میں، اس کو اپنے استعمال کے لیے یوز کریں۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارا جو فنڈنگ کا اب انتظام کر رہا ہے یہ وہ خود چارج لے رہا ہے اس چیز کا۔ یہ چیز میں واضح کر دوں یہاں پر کہ تاریخ بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے، حقیقت ہے، کہ اس وقت تک کوئنز ایجاد نہیں ہوئے تھے، خاص طور پر اسرائیلی ہیبروز جو ہیں وہ کوئنز یوز نہیں کرتے تھے، سکے یوز نہیں کرتے تھے۔ تو یہ جو آفرنگ ہو رہی ہے یہ گولڈ اور سلور میں ہو رہی ہے، سونے اور چاندی میں یہ آفرنگ ہو رہی ہے، اور جو کوئنز یوز کرنے کا نظام ہے، سکے یوز کرنے کا نظام ہے، یہ بہت بعد میں گریکس اور رومنز نے جو ہے اس کو عام کیا تھا، رائج بھی کیا تھا اور پھر عام بھی کر دیا تھا، یعنی جو یونانی تھے اور جو رومی تھے۔ 13 اور 14 جو ورس ہے اس باب کی 13ویں اور 14ویں آیت، اس میں بڑے واضح لکھا ہے کہ جو نقدی خداوند کی ہیکل میں لائی جاتی تھی اس سے خداوند کی ہیکل کے لیے چاندی کے پیالے یا گلگیر یا دیگچے یا نرسنگے یا سونے کے برتن یا چاندی کے برتن نہ بنائے گئے، کیونکہ یہ نقدی کاریگروں کو دی جاتی تھی، اور اسی سے انہوں نے خداوند کی ہیکل کی مرمت کی۔ یعنی جو ہیکل کے ظروف ضائع کر دیے گئے تھے یا لوٹ لیے گئے تھے، ابھی ان کے بنانے کی نوبت نہیں آئی، ابھی تو صرف سٹرکچرل جو ایشوز ہیں، جو عمارت کے حوالے سے اس بڑی خوبصورت عمارت کو، خداوند کی خاص عمارت کو، خداوند کے لوگوں کی اس خاص میراث کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، تو صرف اس میں جو رکھنے ہیں، اس میں جو پرابلمز ہیں سٹرکچرلی، ان کو دور کیا جا رہا ہے۔ ابھی ظروف تک، ابھی جو ہیکل کے اور چیزیں ہیں ان کو بنانے کا ٹائم نہیں آیا، اور نہ ہی ابھی اس کے لیے فنڈنگ پوری ہوئی ہے۔ ہاں، دوسری تواریخ کے 24ویں باب میں جو پیرلل اکاؤنٹ ہے 2 کرونیکلز 24 میں، اس سے ہمیں تھوڑی سی ڈیٹیل اور ملتی ہے، اور وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ کچھ چاندی کے ظروف بنائے گئے تھے، سلور ویسلز ضرور بنائے گئے تھے، وہ بھی آفٹر دا اسٹرکچرل ریپیئرز ور ڈن، جب ہیکل کی بلڈنگ کا کام کمپلیٹ ہو گیا تب کچھ بچے ہوئے چاندی کے ظروف بنا لیے گئے اس چاندی سے جو باقی رہ گئی تھی۔ اس موقع پر آپ میں سے جو اچھے سٹوڈنٹس ہیں وہ بے شک مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ اگر ساری جو ہدیہ جات تھے، ساری جو رقم تھی وہ ہیکل کی تعمیر میں یوز ہو رہی ہے، تو لاویوں کو اور خاص طور پر خداوند کے گھر کے کاہنوں کو کس طرح سپورٹ کیا جا رہا ہے؟ عزیزو، اس بات کے لیے ہمیں اس چیز کو ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ ہمارے پاس جو اردو ٹرانسلیشنز ہیں وہ انگلش ٹرانسلیشن سے آئی ہیں، جس میں ان خاص آفرنگز کے، سیکریفائسز کے، ان ہدیہ جات کے، ان قربانیوں کے نام تھوڑے تبدیل ہو گئے ہیں یا تھوڑے گم ہو گئے ہیں۔ جو قربانیاں، جو سیکریفائسز آشام اور ہاتات کہلاتی ہیں عبرانی میں، آشام اور ہاتات ہیبرو میں کہلاتی ہیں، یہ قربانیاں
یہ سیکریفائسز، یہ آفرنگز اب بھی کاہنوں کو مل رہی تھیں تاکہ اس سے ان کا نظام اور لاویوں کا نظام جو زندگی کا ہے وہ چلتا رہے۔ 17ویں اور 18ویں آیت اگر ہم اس باب کی پڑھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شاہ ارام جو ہے ہزائل، جس کو الیشا نے جا کے مسح کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی ہم نے پڑھا ہوا ہے، اور اس نے جا کر لڑائی کی، لکھا ہے کہ وہ جات کو لیتا ہے، جات جو ہے وہ فلسطینیوں کا علاقہ ہے، اور پھر وہ یروشلم کا رخ کرتا ہے۔ یہ کیوں اس زمانے میں بادشاہ جو تھے، جو اسٹرانگ ہو جاتے تھے یا اسٹرانگ ہونا چاہتے تھے، وہ دوسری قوموں کا محاصرہ کر کے ان کو مارتے تھے؟ اس لیے نہیں کہ اس علاقے کو بھی اپنی مملکت میں شامل کر لیں، بلکہ جنرلی اس لیے ہوتا تھا، زیادہ تر اس لیے ہوتا تھا کہ اس علاقے کو اپنی ایک ویسل سٹیٹ بنا لیں، اس کو ایک طفیلی ریاست بنا لیں، اور اس سے ٹیکس وصول کیا جائے، اس سے جزیہ لیا جائے، تاکہ ان کا اپنا نظام چلتا رہے اور وہ خود تگڑے ہوں، مضبوط ہوں، بحیثیت قوم بھی اور بحیثیت بادشاہ کے بھی۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ چونکہ یہویدا کا جو سردار کاہن ہے اس کا انتقال ہو چکا ہے، اور یہواس جو ہے وہ اس گائیڈنس سے جو جنرلی زیادہ تر کاہن کرتا تھا اور رائچس گائیڈنس تھی، وہ اچھی گائیڈنس تھی اس بادشاہ کی، اس سے محروم ہے۔ تو اس کے اپنے جو کیریکٹر میں فلاز ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے اپنے کردار کے جو جھول ہیں وہ ہمیں نظر آتے ہیں، اور بجائے یہ کہ یہ خدا سے رابطہ کرے، خدا سے بات کرے، خداوند سے اس کی راہبری، رہنمائی، مرضی پوچھے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انسانی طور پر اس شخص کو اپیز کرنے کی، اس کو خوش کرنے کی، ہزائل کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور کس طرح وہ بھی یہوہ خدا کے ٹیمپل میں سے، اس کی مقدس میں سے جو اچھی چیزیں ہیں جو رہ گئی تھیں یا ابھی اس نے دوبارہ بنوائی تھیں، ان کو اس لوٹنے والے بادشاہ ہزائل کو آفر کر کے کہ جی آپ میرے ملک پر تباہی نہ ڈالیں، میں آپ کو پیسے، آپ کو نقدی، آپ کو یہ ساری چیزیں فراہم کرتا رہوں گا۔ اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، کانٹیکسٹ اور سیاق و سباق، وہ ہمیں سیکنڈ کرونیکلز 24 میں سے ملتا ہے، دوسری تواریخ اور اس کے 24ویں باب میں سے۔ میں وہ سارا تو نہیں پڑھوں گا آپ کے لیے، لیکن آپ کو اس کی اہم اور چیدہ باتیں، امپورٹنٹ باتیں ضرور بتاؤں گا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ یہویدا مر گیا ہے اور یواس بادشاہ ہے، اس کے کیریکٹر میں فلاز ہیں، کردار میں جھول ہیں جیسے میں نے کہا، اور اس کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں جو آ کر اسے کہتے ہیں کہ بھائی تو خداوند کی پرستش، یہوہ کی پرستش، سلیمان کی جو ہیکل ہے جو اس نے بنائی ہوئی اس میں بند کر دے، اور بال کی جو ورشپ ہے، بال جو دیوتا ہے اس کی پرستش کرنا شروع ہو جا، اور یہ ایسا کرنا شروع کر دیتا ہے عزیزو، اس لیے کہ اس کو اس میں رنگ بازی، اس میں دنیا کا رنگ اور مزہ نظر آتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے لوگ ہمیں بھی نظر آتے ہیں جو خداوند کی ہیکل میں دنیاوی باتوں کو، دنیا کی باتوں کو لے آتے ہیں تاکہ لوگ جنرلی خوش رہیں۔ خداوند خوش ہوتا ہے یا نہیں یہ وہ سیکنڈری جانتے ہیں، لوگوں کو خوش کرتے ہیں، خدا کو خوش کرنا بھول جاتے ہیں۔ اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں دوسری تواریخ کے 24ویں باب میں لکھا ہے کہ خداوند اپنے لوگوں کے ذریعے داؤد کے گھرانے کے اس چشم و چراغ کو، یہواس کو، پھر میسج پہنچانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ جو تو کچھ کر رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن اس شخص جس کا نام زکریا تھا جو خداوند کا میسج لے کر آیا، ہم دیکھتے ہیں کہ یہواس اس کو مروا دیتا ہے، اور جب ہزائیل اس ملک پر چڑھائی کر رہا ہے عزیزو، تو وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے، اس کو ریپرزینٹ کرتا ہے کہ خداوند یہودا سے، یہواس سے خوش نہیں تھا، اور وہ اس کو اس شخص ارام کے بادشاہ ہزائیل سے دکھ دے رہا ہے۔ لیکن پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو بھی اپیز کرتا ہے، اس کو بھی خوش کرتا ہے۔ کیسے؟ کہ میری بادشاہی چلتی رہے، میرا کام چلتا رہے، تو خداوند کے گھر کی قیمتی چیزیں لے جا۔ عزیزو، بہت سی جگہوں میں، ہماری زندگیوں میں، ہمارے خاندانوں میں، اور خاص طور پر آج کل کے کچھ چرچز میں ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ لوگ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے خداوند کے کلام کی اہم خوبصورت باتوں کو گروی رکھ دیتے ہیں، ان کو دے دیتے ہیں، ان کو نکال دیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کا سسٹم چلتا رہے، کہ ان کی بادشاہی، ان کی لیڈری، ان کی چودراہٹ قائم رہے۔ عزیزو، ایسے لوگوں کا حال یہواس والا ہی ہوگا،
کیونکہ ہم کچھ آیات کے بعد پڑھتے ہیں کہ یہواس کو اسی کے رائل کورٹ میں سے، اسی کے شاہی محل کے لوگوں میں سے کچھ لوگ مل کے مار دیتے ہیں۔ ایک برا اینڈ اس شخص کا جسے تمام زندگی موقع ملا کہ وہ خداوند کے کلام سے برکت پا کر خداوند کے کلام کی راہوں کے ساتھ لپٹا رہے اور ترقی پائے، لیکن اس نے جیسے ہی اس کے اتالیق نے، اس کے استاد نے، یہویدا نے وفات پائی، اپنی بری روشوں میں آ کر، اپنی بری راہوں پر آ کر نہ صرف اپنے لیے بلکہ قوم کے لیے برائی کا پھل پیدا کرتا ہے۔ عزیزو، کل ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے برکت بخشے، آمین۔ خداوند یسوع المسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم